वक्कास ने फैसला किया है और मैं इनके फैसले की तारीफ करता हूँ। के रास्ते हवा हो जाते हैं। इंसान को एक भरपूर जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है। इससे जुड़े हुए रिश्तों का एहतराम करना है। ये महज आपका फैसला होना चाहिए। आज मैं मरने से पहले अपने गुनाहों का एतराफ करना चाहता हूँ। बात को सुनने के लिए तुम बेहतरीन चाहिए। यारी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल खुमार अपने अख्तिताम को अनकरीब हो चुका है। आने वाला 3 एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है सब जानिए इस वीडियो में। एंड कैसे होगा, कौन कौन से कैरेक्टर कहाँ कहाँ पर फिट होगा, देखिए इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि अब हरीम भी मुदस्सिर साहब के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो चुकी है, लेकिन जब मुदस्सिर साहब उसको साहिल समंदर ले जाकर उससे उसके दिल की राय जानने का कोशिश करेगा तो हरीम उसे कहेगी कि मेरे आसपास के जितने भी रिश्ते हैं वो मुझे इंतहाई अजीज़ है और जिन फ़ैसलों पर मेरे रिश्ते खुश हो रहे हैं मैं भी दिल से उन्हीं फ़ैसले को कबूल करने के लिए राज़ी हूँ। लेकिन मुदस्सिर साहब उसे कहेगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए। आप किसी भी रिश्ते के प्रेशर में आकर या अपने भाई वालिद के खातिर या मेरी वालदा के खातिर मेरी ज़िंदगी में आने का फ़ैसला ना करें। आप फ़ैसला वो करें जो आपका दिल चाहिए। दिल की बात जानने के लिए अगर हरीम गौर फिक्र करे तो उसके दिल में अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइज़ बस रहा है, क्योंकि हरीम को इस बात का बखूबी पता है कि फ़ाइज़ उसके साथ ऐसे रवैया इख्तियार करने का फ़ाइज़ गलत गुमानी का शिकार हो चुका है, वरना वो अभी भी हरीम से इंतहाई मोहब्बत करता है। लेकिन दूसरे की चालों में आकर बदगुमान होकर हरीम को इस तरह धुतकार रहा है। उधर फ़ाइज़ को भी नासर कॉल करके अपने दिल से बोझ हल्का करने के लिए, अपने तमाम गलतियों का एतराफ़ करने के लिए उसको अपने पास बुलाएगा और कहेगा कि वाहिद तुम ही हो कि तुम्हें मैं अपनी गलतियों का एतराफ़ करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकता हूँ। क्योंकि अगर नासर हरीम को कॉल करके उससे माफ़ी मांग कर अपनी गलतियों का एतराफ़ करेगा तो हरीम उसको माफ़ नहीं करेगी। अगर करेगी भी तो उससे कोई फ़ायदा हरीम का होने वाला नहीं, क्योंकि हरीम को अपनी ज़िंदगी से तो फ़ाइज़ निकाल चुका है और जब तक फ़ाइज़ को इस बात का पता नहीं चलेगा कि उसके और हरीम दोनों को अलग करने के पीछे नासर के साथ साथ उसकी वालदा का भी हाथ है, तब तक उसके दिल से बदगुमानी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन जब नासर फ़ाइज़ को अपने घर बुलाकर अपनी हालत उसको दिखाकर अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए कहेगा कि आज मेरा जो भी हालत है यह हरीम की बद्दुआओं का वजह है। अब आखिरी अक़सात में कुछ इस तरह देखने को मिलेगा कि एक जानिब तो मुदस्सिर हरीम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए राज़ी कर देगा, हरीम भी उसके साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने भाई और अपने वालिद के खातिर मुदस्सिर के साथ शादी करने के लिए राज़ी होगी। दूसरी जानिब फ़ाइज़ को जब इस बात का पता चलेगा कि उसने हरीम के साथ ज़्यादती की है और उसका कोई कसूर नहीं था, उसको उसकी ज़िंदगी से निकालने के पीछे नासर और उसकी वालदा का हाथ था, तो उसको शिद्दत से अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। हरीम के पास चला जाएगा। हरीम ये समझ रही होगी कि ये फिर मुझे कुछ सुनाने के लिए आया है, लेकिन फ़ाइज़ उससे कहेगा कि मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ करने का काबिल तो नहीं,
جتنی زیادتی میں نے آپ کے ساتھ کی ہے اور جتنا میں نے آپ کو جگہ جگہ ذلیل کیا ہے، اس کے بعد مجھے معافی ملنی تو نہیں چاہیے، لیکن جس طرح آپ نے میرا تمام رویے کو ہمت کے ساتھ سہا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے ان بڑی بڑی غلطیوں کو بھی درگزر کرو گی۔ میں سب جان چکا ہوں کہ آپ کو میری زندگی سے نکالنے کے پیچھے کس کا پلان تھا اور کس کا سازش شامل تھا۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف اور حریم سے معافی مانگنے کے لیے فائز اسی وقت حریم کے گھر پہنچے گا جب حریم اور مدثر کی نکاح کی تیاریاں چل رہی ہوگی۔ حریم سے فائز سے یہ سب سننے کے بعد حریم اسے کہے گی کہ اب مجھے آپ کی غلطیوں کا اعتراف کا اور معافی کی ضرورت نہیں، معاف تو میں آپ کو پہلے ہی کر چکی ہوں اور آپ کی والدہ کو بھی میں معاف کر چکی ہوں، ساتھ ساتھ ناصر کو بھی معاف کر چکی ہوں، لیکن اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مزید میری زندگی میں رکاوٹ نہیں بنو گے۔ پوری سٹوری فائز کو بیان کرتے ہوئے ناصر کہے گا کہ میرے ساتھ جب اس کی منگنی ہوئی تھی، میں نے اس کو اپنے گھر بلا کر اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کی وجہ سے اس کو بلیک میل کرتا رہا، لیکن جب لالچ میں میری والدہ نے ان کے ساتھ رشتہ ختم کیا تو اس کے بعد بھی میں اس کو کئی بار بلیک میل کر کے بھاری رقم اس سے وصول کر چکا ہوں، لیکن جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ آپ کی والدہ بھی حریم کو آپ کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے تو مجھے لگا کہ اب پیسے وصول کرنے کا یہ اچھا وقت ہے، اور حریم کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ کو بھی میں بلیک میل کرتا رہا اور وہ بھی حریم کو آپ کی زندگی سے نکالنے کے لیے مجھے بھاری رقم دے چکی ہے۔ کہکشاں آنٹی کا لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی بالآخر فائز کے سامنے اس کا اصل چہرہ آ جائے گا، اور فائز اپنی والدہ کی کرتوت جاننے کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ اب لائبہ کی شادی وہ اپنی مرضی سے کرے گا اور اپنی زندگی بھی اپنی ہی مرضی سے گزارے گا۔ اس کی والدہ کو ابھی بھی دولت کا شوق ہے اور وہ یہ چاہ رہی ہوگی کہ جو دولت ان کا بینک میں ہے اس کو یوز کرے اور واپس ایک عالیشان محل میں زندگی بسر کر کے پھر سے اسی طرح دولت اکٹھا کرنا شروع کرے، لیکن فائز صاف صاف انکار کرتے ہوئے اپنی والدہ سے کہے گا کہ میں اور میری بہن اپنی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے والد نے ہمیں ان حرام رقم کو استعمال کرنے سے منع کیا تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس رقم کا، ہم اپنی محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے کما کر حلال رزق سے اپنا زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ مدثر اور حریم کے ایک ہونے میں صرف فائز کی طلاق کی دوری ہوگی، جس کے بعد وہ دونوں نکاح کریں گے۔ فائز حریم سے معافی مانگ کر اس سے شرمندگی اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کرے گا کہ آپ میری زندگی میں واپس شامل ہو جائیں، میں آپ کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن حریم نے پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہوگی کہ وہ اب مدثر کے ساتھ اپنے والدین کی خوشی کے لیے شادی کرے گی، اور ادھر مدثر بھی حریم کے ساتھ نکاح کے مکمل تیاریاں کر چکا ہوگا۔ حریم فائز کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہے گی کہ معاف تو میں آپ کو کر چکی ہوں، لیکن اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہوں، آپ بھی اپنا گھر بسا لے اور میرا پیچھا چھوڑ دے۔ جب حریم کی جانب سے کچھ اچھا جواب نہیں ملے گا تو فائز مدثر کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ مجھے امید ہے کہ آپ میرے بات ضرور سنو گے، آپ جانتے ہو کہ حریم میرے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے اور میں اس سے کتنا محبت کرتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، جبکہ مدثر صاحب بھی یہ بخوبی جان رہا ہوگا کہ
حریم ابھی بھی ہر وقت فائز کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اس کے دل میں ابھی بھی فائز بس رہا ہے، لیکن جب غلط فہمی ختم ہو گئی ہے، اب فائز کو اپنا احساس ہو گیا ہے، تو وہ بھی یہ چاہے گا کہ حریم اور فائز دونوں ایک ہونا چاہیے، اس لیے وہ حریم سے السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار اپنے اختتام کو عنقریب ہو چکا ہے۔ آنے والا 3 اقساط میں کیا کچھ ہونے والا ہے، سب جانیے اس ویڈیو میں۔ اینڈ کیسے ہوگا، کون کون سے کریکٹر کہاں پر فٹ ہوگا، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب حریم بھی مدثر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو چکی ہے، لیکن جب مدثر صاحب اس کو ساحل سمندر لے جا کر اس سے اس کے دل کی رائے جاننے کا کوشش کرے گا تو حریم اسے کہے گی کہ میرے آس پاس کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ مجھے انتہائی عزیز ہے، اور جن فیصلوں پر میرے رشتے خوش ہو رہے ہیں میں بھی دل سے انہی فیصلے کو قبول کرنے کے لیے راضی ہوں۔ لیکن مدثر صاحب اسے کہے گا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، آپ کسی بھی رشتے کے پریشر میں آ کر یا اپنے بھائی والد کے خاطر یا میری والدہ کے خاطر میری زندگی میں آنے کا فیصلہ نہ کریں، آپ فیصلہ وہ کریں جو آپ کا دل چاہیے۔ مدثر اور حریم کے ایک ہونے میں صرف فائز کی طلاق کی دوری ہوگی، جس کے بعد وہ دونوں نکاح کریں گے۔ فائز حریم سے معافی مانگ کر اس سے شرمندگی اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کرے گا کہ آپ میری زندگی میں واپس شامل ہو جائیں، میں آپ کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن حریم نے پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہوگی کہ وہ اب مدثر کے ساتھ اپنے والدین کی خوشی کے لیے شادی کرے گی، اور ادھر مدثر بھی حریم کے ساتھ نکاح کے مکمل تیاریاں کر چکا ہوگا۔ حریم فائز کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہے گی کہ معاف تو میں آپ کو کر چکی ہوں، لیکن اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہوں، آپ بھی اپنا گھر بسا لے اور میرا پیچھا چھوڑ دے۔ جب حریم کی جانب سے کچھ اچھا جواب نہیں ملے گا تو فائز مدثر کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات ضرور سنو گے، آپ جانتے ہو کہ حریم میرے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے اور میں اس سے کتنا محبت کرتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جبکہ مدثر صاحب بھی یہ بخوبی جان رہا ہوگا کہ حریم ابھی بھی ہر وقت فائز کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اس کے دل میں ابھی بھی فائز بس رہا ہے، لیکن جب غلط فہمی ختم ہو گئی ہے، اب فائز کو اپنا احساس ہو گیا ہے، تو وہ بھی یہ چاہے گا کہ حریم دل کی بات جاننے کے لیے اگر حریم غور فکر کرے تو اس کے دل میں ابھی بھی صرف اور صرف فائز بس رہا ہے، کیونکہ حریم کو اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ فائز اس کے ساتھ ایسے رویہ اختیار کرنے کا فائز غلط گمانی کا شکار ہو چکا ہے، ورنہ وہ ابھی بھی حریم سے انتہائی محبت کرتا ہے، لیکن دوسرے کے چالوں میں آ کر بدگمان ہو کر حریم کو اس طرح دھتکار رہا ہے۔ ادھر فائز کو بھی ناصر کال کر کے اپنے دل سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرنے کے لیے اس کو اپنے پاس بلائے گا اور کہے گا، کہکشاں آنٹی کا لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی بالآخر فائز کے سامنے اس کا اصل چہرہ آ جائے گا، اور فائز اپنی والدہ کی کرتوت جاننے کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ اب لائبہ کی شادی وہ اپنی مرضی سے کرے گا اور اپنی زندگی بھی اپنی ہی مرضی سے گزارے گا۔ اس کی والدہ کو ابھی بھی دولت کا شوق ہے اور وہ یہ چاہ رہی ہوگی کہ جو دولت ان کا بینک میں ہے اس کو یوز کرے اور واپس ایک عالیشان
محل میں زندگی بسر کر کے پھر سے اسی طرح دولت اکٹھا کرنا شروع کرے۔ لیکن فائز صاف صاف انکار کرتے ہوئے اپنی والدہ سے کہے گا کہ میں اور میری بہن اپنی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے والد نے ہمیں ان حرام رقم کو استعمال کرنے سے منع کیا، تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس رقم کا۔ ہم اپنی محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے کما کر حلال رزق سے اپنا زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ واحد تم ہی ہو کہ تمہیں میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر ناصر حریم کو کال کر کے اس سے معافی مانگ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا تو حریم اس کو معاف نہیں کرے گی۔ اگر کرے گی بھی تو اس سے کوئی فائدہ حریم کا ہونے والا نہیں، کیونکہ حریم کو اپنی زندگی سے تو فائز نکال چکا ہے، اور جب تک فائز کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اور حریم دونوں کو الگ کرنے کے پیچھے ناصر کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ کا بھی ہاتھ ہے، تب تک اس کے دل سے بدگمانی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن جب ناصر فائز کو اپنے گھر بلا کر اپنی حالت اس کو دکھا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہے گا کہ آج میرا جو بھی حالت ہے یہ حریم کی بد دعاؤں کا وجہ ہے، کہ واحد تم ہی ہو کہ تمہیں میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر ناصر حریم کو کال کر کے اس سے معافی مانگ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا تو حریم اس کو معاف نہیں کرے گی۔ اگر کرے گی بھی تو اس سے کوئی فائدہ حریم کا ہونے والا نہیں، کیونکہ حریم کو اپنی زندگی سے تو فائز نکال چکا ہے، اور جب تک فائز کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اور حریم دونوں کو الگ کرنے کے پیچھے ناصر کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ کا بھی ہاتھ ہے، تب تک اس کے دل سے بدگمانی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن جب ناصر فائز کو اپنے گھر بلا کر اپنی حالت اس کو دکھا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہے گا کہ آج میرا جو بھی حالت ہے یہ حریم کی بد دعاؤں کا وجہ ہے۔ اب آخری اقساط میں کچھ اس طرح دیکھنے کو ملے گا کہ ایک جانب تو مدثر حریم کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے راضی کر دے گا، حریم بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے بھائی اور اپنے والد کے خاطر مدثر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہوگی۔ دوسری جانب فائز کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس نے حریم کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو اس کی زندگی سے نکالنے کے پیچھے ناصر اور اس کی والدہ کا ہاتھ تھا، تو اس کو شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا، حریم کے پاس چلا جائے گا۔ حریم یہ سمجھ رہی ہوگی کہ یہ پھر مجھے کچھ سنانے کے لیے آیا ہے، لیکن فائز اسے کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ میں معاف کرنے کا قابل تو نہیں، جتنی زیادتی میں نے آپ کے ساتھ کی ہے اور جتنا میں نے آپ کو جگہ جگہ ذلیل کیا ہے، اس کے بعد مجھے معافی ملنی تو نہیں چاہیے، لیکن جس طرح آپ نے میرا تمام رویے کو ہمت کے ساتھ سہا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے ان بڑی بڑی غلطیوں کو بھی درگزر کرو گی۔ میں سب جان چکا ہوں کہ آپ کو میری زندگی سے نکالنے کے پیچھے کس کا پلان تھا اور کس کس کا سازش شامل تھا۔ اپنی غلطیوں کا اعتراف اور حریم سے معافی مانگنے کے لیے فائز اسی وقت حریم کے گھر پہنچے گا جب حریم اور مدثر کی نکاح کی تیاریاں چل رہی ہوگی۔ حریم سے فائز سے یہ سب سننے کے بعد حریم اسے کہے گی کہ اب مجھے آپ کی غلطیوں کا اعتراف کا اور معافی کی ضرورت نہیں، معاف تو میں آپ کو پہلے ہی کر چکی ہوں اور آپ کی والدہ کو بھی میں معاف کر چکی ہوں، ساتھ ساتھ ناصر کو بھی معاف کر چکی ہوں، لیکن اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہوں۔
مجھے امید ہے کہ آپ مزید میری زندگی میں رکاوٹ نہیں بنو گے۔ پوری سٹوری فائز کو بیان کرتے ہوئے ناصر کہے گا کہ میرے ساتھ جب اس کی منگنی ہوئی تھی میں نے اس کو اپنے گھر بلا کر اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کی وجہ سے اس کو بلیک میل کرتا رہا، لیکن جب لالچ میں میری والدہ نے ان کے ساتھ رشتہ ختم کیا تو اس کے بعد بھی میں اس کو کئی بار بلیک میل کر کے بھاری رقم اس سے وصول کر چکا ہوں، لیکن جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ آپ کی والدہ بھی حریم کو آپ کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے تو مجھے لگا کہ اب پیسے وصول کرنے کا یہ اچھا وقت ہے، اور حریم کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ کو بھی میں بلیک میل کرتا رہا اور وہ بھی حریم کو آپ کی زندگی سے نکالنے کے لیے مجھے بھاری رقم دے چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار اپنے اختتام کو عنقریب ہو چکا ہے۔ آنے والا 3 اقساط میں کیا کچھ ہونے والا ہے، سب جانیے اس ویڈیو میں۔ اینڈ کیسے ہوگا، کون کون سے کریکٹر کہاں کہاں پر فٹ ہوگا، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو بھی سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب حریم بھی مدثر صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو چکی ہے، لیکن جب مدثر صاحب اس کو ساحل سمندر لے جا کر اس سے اس کے دل کی رائے جاننے کا کوشش کرے گا تو حریم اسے کہے گی کہ میرے آس پاس کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ مجھے انتہائی عزیز ہے، اور جن فیصلوں پر میرے رشتے خوش ہو رہے ہیں میں بھی دل سے انہی فیصلے کو قبول کرنے کے لیے راضی ہوں۔ لیکن مدثر صاحب اسے کہے گا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، آپ کسی بھی رشتے کے پریشر میں آ کر یا اپنے بھائی والد کے خاطر یا میری والدہ کے خاطر میری زندگی میں آنے کا فیصلہ نہ کریں، آپ فیصلہ وہ کریں جو آپ کا دل چاہیے۔ پوری سٹوری فائز کو بیان کرتے ہوئے ناصر کہے گا کہ میرے ساتھ جب اس کی منگنی ہوئی تھی میں نے اس کو اپنے گھر بلا کر اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کی وجہ سے اس کو بلیک میل کرتا رہا، لیکن جب لالچ میں میری والدہ نے ان کے ساتھ رشتہ ختم کیا تو اس کے بعد بھی میں اس کو کئی بار بلیک میل کر کے بھاری رقم اس سے وصول کر چکا ہوں، لیکن جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ آپ کی والدہ بھی حریم کو آپ کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہے تو مجھے لگا کہ اب پیسے وصول کرنے کا یہ اچھا وقت ہے، اور حریم کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ کو بھی میں بلیک میل کرتا رہا اور وہ بھی حریم کو آپ کی زندگی سے نکالنے کے لیے مجھے بھاری رقم دے چکی ہے۔ مدثر اور حریم کے ایک ہونے میں صرف فائز کی طلاق کی دوری ہوگی، جس کے بعد وہ دونوں نکاح کریں گے۔ فائز حریم سے معافی مانگ کر اس سے شرمندگی اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کرے گا کہ آپ میری زندگی میں واپس شامل ہو جائے، میں آپ کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن حریم نے پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہوگی کہ وہ اب مدثر کے ساتھ اپنے والدین کی خوشی کے لیے شادی کرے گی، اور ادھر مدثر بھی حریم کے ساتھ نکاح کے مکمل تیاریاں کر چکا ہوگا۔ حریم فائز کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہے گی کہ معاف تو میں آپ کو کر چکی ہوں، لیکن اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہوں، آپ بھی اپنا گھر بسا لے اور میرا پیچھا چھوڑ دے۔ جب حریم کی جانب سے کچھ اچھا جواب نہیں ملے گا تو فائز مدثر کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ مجھے امید ہے کہ آپ میرے بات ضرور سنو گے، آپ جانتے ہو کہ حریم میرے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے اور میں اس سے کتنا محبت کرتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جبکہ مدثر صاحب بھی یہ بخوبی جان رہا ہوگا کہ حریم ابھی بھی ہر وقت فائز کے بارے میں سوچ رہی ہے اور اس کے دل میں ابھی بھی فائز بس رہا ہے، لیکن جب غلط فہمی ختم ہو گئی ہے، اب فائز کو اپنا احساس ہو گیا ہے،
تو وہ بھی یہ چاہے گا کہ حریم اپنی غلطیوں کا اعتراف اور حریم سے معافی مانگنے کے لیے فائز اینڈ اسی وقت حریم کے گھر پہنچے گا جب حریم اور مدثر کی نکاح کی تیاریاں چل رہی ہوگی۔ حریم سے فائز سے یہ سب سننے کے بعد حریم اسے کہے گی کہ اب مجھے آپ کی غلطیوں کا اعتراف کا اور معافی کی ضرورت نہیں، معاف تو میں آپ کو پہلے ہی کر چکی ہوں اور آپ کی والدہ کو بھی میں معاف کر چکی ہوں، ساتھ ساتھ ناصر کو بھی معاف کر چکی ہوں، لیکن اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مزید میری زندگی میں رکاوٹ نہیں بنو گے۔ دل کی بات جاننے کے لیے اگر حریم غور فکر کرے تو اس کے دل میں ابھی بھی صرف اور صرف فائز بس رہا ہے، کیونکہ حریم کو اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ فائز اس کے ساتھ ایسے رویہ اختیار کرنے کا فائز غلط گمانی کا شکار ہو چکا ہے، ورنہ وہ ابھی بھی حریم سے انتہائی محبت کرتا ہے، لیکن دوسرے کی چالوں میں آ کر بدگمان ہو کر حریم کو اس طرح دھتکار رہا ہے۔ ادھر فائز کو بھی ناصر کال کر کے اپنے دل سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرنے کے لیے اس کو اپنے پاس بلائے گا اور کہے گا، کہکشاں آنٹی کا لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی بالآخر فائز کے سامنے اس کا اصل چہرہ آ جائے گا، اور فائز اپنی والدہ کی کرتوت جاننے کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ اب لائبہ کی شادی وہ اپنی مرضی سے کرے گا اور اپنی زندگی بھی اپنی ہی مرضی سے گزارے گا۔ اس کی والدہ کو ابھی بھی دولت کا شوق ہے اور وہ یہ چاہ رہی ہوگی کہ جو دولت ان کا بینک میں ہے اس کو یوز کرے اور واپس ایک عالیشان محل میں زندگی بسر کر کے پھر سے اسی طرح دولت اکٹھا کرنا شروع کرے، لیکن فائز صاف صاف انکار کرتے ہوئے اپنی والدہ سے کہے گا کہ میں اور میری بہن اپنی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے والد نے ہمیں ان حرام رقم کو استعمال کرنے سے منع کیا، تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس رقم کا، ہم اپنی محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے کما کر حلال رزق سے اپنا زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اب آخری اقساط میں کچھ اس طرح دیکھنے کو ملے گا کہ ایک جانب تو مدثر حریم کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے راضی کر دے گا، حریم بھی اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گی، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے بھائی اور اپنے والد کے خاطر مدثر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہوگی۔ دوسری جانب فائز کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس نے حریم کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو اس کی زندگی سے نکالنے کے پیچھے ناصر اور اس کی والدہ کا ہاتھ تھا، تو اس کو شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا، حریم کے پاس چلا جائے گا۔ حریم یہ سمجھ رہی ہوگی کہ یہ پھر مجھے کچھ سنانے کے لیے آیا ہے، لیکن فائز اسے کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ میں معاف کرنے کا قابل تو نہیں، جتنی زیادتی میں نے آپ کے ساتھ کی ہے اور جتنا میں نے آپ کو جگہ جگہ ذلیل کیا ہے، اس کے بعد مجھے معافی ملنی تو نہیں چاہیے، لیکن جس طرح آپ نے میرا تمام رویے کو ہمت کے ساتھ سہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے ان بڑی بڑی غلطیوں کو بھی درگزر کرو گی۔ میں سب جان چکا ہوں کہ آپ کو میری زندگی سے نکالنے کے پیچھے کس کا پلان تھا اور کس کس کا سازش شامل تھا، کہ واحد تم ہی ہو کہ تمہیں میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر ناصر حریم کو کال کر کے اس سے معافی مانگ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا تو حریم اس کو معاف نہیں کرے گی، اگر کرے گی بھی تو اس سے کوئی فائدہ حریم کا ہونے والا نہیں، کیونکہ حریم کو
اپنی زندگی سے تو فائز نکال چکا ہے، اور جب تک فائز کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اور حریم دونوں کو الگ کرنے کے پیچھے ناصر کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ کا بھی ہاتھ ہے، تب تک اس کے دل سے بدگمانی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن جب ناصر فائز کو اپنے گھر بلا کر اپنی حالت اس کو دکھا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہے گا کہ آج میرا جو بھی حالت ہے یہ حریم کی بد دعاؤں کا وجہ ہے، کہ واحد تم ہی ہو کہ تمہیں میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر ناصر حریم کو کال کر کے اس سے معافی مانگ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا تو حریم اس کو معاف نہیں کرے گی، اگر کرے گی بھی تو اس سے کوئی فائدہ حریم کا ہونے والا نہیں، کیونکہ حریم کو اپنی زندگی سے تو فائز نکال چکا ہے، اور جب تک فائز کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اور حریم دونوں کو الگ کرنے کے پیچھے ناصر کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ کا بھی ہاتھ ہے، تب تک اس کے دل سے بدگمانی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن جب ناصر فائز کو اپنے گھر بلا کر اپنی حالت اس کو دکھا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہے گا کہ آج میرا جو بھی حالت ہے یہ حریم کی بد دعاؤں کا وجہ ہے، کہکشاں آنٹی کا لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی بالآخر فائز کے سامنے اس کا اصل چہرہ آ جائے گا، اور فائز اپنی والدہ کی کرتوت جاننے کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ اب لائبہ کی شادی وہ اپنی مرضی سے کرے گا اور اپنی زندگی بھی اپنی ہی مرضی سے گزارے گا۔ اس کی والدہ کو ابھی بھی دولت کا شوق ہے، اور وہ یہ چاہ رہی ہوگی کہ جو دولت ان کا بینک میں ہے اس کو یوز کرے اور واپس ایک عالیشان محل میں زندگی بسر کر کے پھر سے اسی طرح دولت اکٹھا کرنا شروع کرے۔ لیکن فائز صاف صاف انکار کرتے ہوئے اپنی والدہ سے کہے گا کہ میں اور میری بہن اپنی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے والد نے ہمیں ان حرام رقم کو استعمال کرنے سے منع کیا، تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس رقم کا، ہم اپنے محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے کما کر حلال رزق سے اپنا زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کہ واحد تم ہی ہو کہ تمہیں میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر ناصر حریم کو کال کر کے اس سے معافی مانگ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گا تو حریم اس کو معاف نہیں کرے گی، اگر کرے گی بھی تو اس سے کوئی فائدہ حریم کا ہونے والا نہیں، کیونکہ حریم کو اپنی زندگی سے تو فائز نکال چکا ہے، اور جب تک فائز کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے اور حریم دونوں کو الگ کرنے کے پیچھے ناصر کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ کا بھی ہاتھ ہے، تب تک اس کے دل سے بدگمانی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن جب ناصر فائز کو اپنے گھر بلا کر اپنی حالت اس کو دکھا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہے گا کہ آج میرا جو بھی حالت ہے یہ حریم کی بد دعاؤں کا وجہ ہے، اب آخری اقساط میں کچھ اس طرح دیکھنے کو ملے گا کہ ایک جانب تو مدثر